बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बाबर और रंगदेव और आप देख रहे हैं वफाक डिजिटल। जी नाजरीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो सियासी हवाले से मुस्लिम लीग नून से इनका तल्लुक है। ये रावलपिंडी डिवीजन से इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होने के साथ साथ NA59 से ये बतौर कोऑर्डिनेटर भी काम कर रहे हैं, अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। कैस कयूम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैस कयूम मलिक साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैस कयूम मलिक साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो सियासत का सफर था ये कैसे सफर शुरू हुआ? बाबर साहब, ये आप कह लें कि शुरू से हम एक ऐसे खित्ते या इलाके से तल्लुक रखते हैं जो पसमानदा इलाका कहलाता है। तो हर शख्स की ख्वाहिश थी कि वो मुल्की इलाकाई तरक्की में अपने बड़ों के साथ मिलकर कोशिश करें। तो वहीं से अपने बड़ों को देखते हुए इसमें साथ पार्टिसिपेशन शुरू की। कैस कयूम मलिक साहब, NA53 के आप कोऑर्डिनेटर हैं, तो बतौर कोऑर्डिनेटर किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो आम आवाम हैं, जो वोटर्स हैं, उनकी उस तरह से जो मेंबर असम्बली होता है उस तक रसाई नहीं होती, क्योंकि उसके पास और बहुत ज्यादा मसरूफियात होती है। तो वो सारे जितने भी काम होते हैं वो सारे कोऑर्डिनेटर को करने पड़ते हैं। तो उस हवाले से आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बाबर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वाहिद हल्का है या MNA आप कह लें जिसने लफ्ज कोऑर्डिनेटर यूज किया है। मैं राय साहब का कोऑर्डिनेटर एक अकेला मैं नहीं हूं। इस खित्ते, इस हल्के के रहने वाले नौजवान जो राय साहब से डायरेक्ट अटैच हैं, मैं कोशिश करता हूं वो सारे राय साहब ने अपने तौर पे एरिया वाइज कोऑर्डिनेटर मुंतखब किए। मैं उन सारों के को कोऑर्डिनेट करके कोशिश करता हूं वो मसले यकजाम एक जगह करके राय साहब तक पहुंचा दें। तो इसमें बड़ी आसानी है राय साहब के चाहने वाले उन दोस्तों भाइयों के नाते जो अपने अपने एरिया में एज अ कोऑर्डिनेटर अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें इस हलके की, क्योंकि आपका जो हलका है NA53, ये ज्यादातर हलका जो है दही इलाके पर मुश्तमिल है, और दही इलाके के जो मसाइल हैं वो शहर की निस्बत ज्यादा होते हैं। खास तौर पर तालीम की बात करें, सेहत के हवाले से बात करें और दीगर जो मसाइल हैं उन पर बात करें, तो आप बताएं कि इस मसाइल के हवाले से आपकी जमात या आपके जो MNA हैं वो क्या कर रहे हैं इस हवाले से? अनफॉर्चुनेटली ये हल्का आप कह लें कि रावलपिंडी के दिल के साथ वाबस्ता है, बहुत नजदीक है। इसके बावजूद इसको पसमानदा रखा गया। पसमानदा क्योंकि यहाँ के MNAs और पुराने जितने भी लोग गुजरे हैं उन्होंने कोशिश नहीं की कि यहाँ के लोगों की रोजगार जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतरी आए। राय साहब ने कोशिश की इस खित्ते के मसाइल को आते सार एड्रेस करने की। बीइंग MPA पहले इस ज्यादातर एरिया से वो ऑलरेडी उनके मसाइल से आगाह थे। MNA बनने से पहले वो यहाँ से चेयरमैन आइस्को के चेयरमैन रहे। इस दौरान उन्हें इस खित्ते के मसाइल मुकम्मल नोट किए। ड्यूरिंग चेयरमैन आइस्कोशिप वो जो मसाइल हल कर सकते थे उसको उन्होंने हल किया, जो वो हल नहीं कर सकते थे उन्हें उनके अपने पास नोट किया। गवर्नमेंट बनने के बाद उन्होंने भरपूर तरीके से बिजली, गैस, अच्छा कच्ची गलियां, रोड इसके बहुत खस्ता हाल थे कि पिछले 4 साल दौरे हुकूमत में तब्दीली की ख्वाहिश रखने वालों ने इस इलाके में कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया, जिसकी वजह से जो अच्छे भले रोड थे वो भी खंडरात का नक्शा पेश कर रहे थे। उनको दोबारा किसी जगह रीकारपेटिंग की, किसी जगह उन्हें रीसॉइलिंग करके इस काबिल बनाया कि यहाँ के लोगों को आसानियां फराहम हो। इस एरिया में PP11 का जो एरिया है वहां सबसे बड़ा मसला पीने के पानी का था। वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत चांद डैम से उन्होंने एक मंसूबा शुरू किया जो उम्मीद है कि अगले 2-2.5 साल में मुकम्मल हो जाएगा। तो हमेशा उन्होंने आम आदमी की बात की, आम आदमी की वेलफेयर की बात की, और हम उम्मीद करते हैं कि हम जब ये गवर्नमेंट अपना टर्म पूरा करेगी तो हम आम आदमी के मसाइल में बहुत हद तक बेहतरी ले आएंगे, कमी होगी उनके मसाइल में। आप बात कर रहे हैं कि इस हलके को माजी में उस तरह से नहीं देखा गया जिस तरह से अब देखा जा रहा है। तो माजी में भी मुझे याद है कि यहाँ पर इससे कबल भी मुस्लिम लीग नून के जो नुमाइंदे थे वही मुंतखब होते रहे हैं। अगर जो मौजूदा MNA इंजीनियर कमरुल इस्लाम राजा हैं वो बतौर MPA नीचे मौजूद होते थे। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके MNA हैं उन्होंने उस वक्त इन मामलात को इस तरह से नहीं बरीक बिनी से देखा जो अब देखा जा रहा है।
جی بالکل، اس لیے کہ ہر شخص کی جب وہ اقتدار میں آ جاتا ہے اس کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں. وہ رئیس قمر اسلام کی پرائرٹی عام آدمی ہے، عام آدمی کے مسائل ہیں. انہوں نے کوشش کی کہ سب سے پہلے عام آدمی کی زندگی میں بہتری کے لیے کوشش کریں. فیوچر میں کیا ہونا، ماضی میں انہوں نے کیا کیا، اس سے قطع نظر آپ ان آخری 1.5 سال کی گورنمنٹ کی کارکردگی، اس حلقے میں ترقیاتی کام، اس کا کمپیریزن پچھلے 30 سالہ دور حکومت سے کر لیں، چاہے اس میں مسلم لیگ نون کا دور تھا، چاہے اس میں مخالف پی ٹی آئی جماعت کا دور تھا. آپ ان سارے ادوار کو لے لیں اور اس 1.5 سے 2 سالہ کارکردگی کو سامنے رکھ لیں، کیونکہ آپ بھی اس خطے میں ریگولر آتے جاتے ہیں، آپ کا بہت سارا تعلق ہے یہاں. آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس 1.5 سالہ دور میں کس حد تک ترقیاتی کام ہوئے. اور پرانے دور میں چاہے وہ مسلم لیگ کا ہی دور تھا، مسلم لیگ کے نام پر بہت سارے کام کیے گئے، لیکن عام آدمی کی زندگی میں وہ سہولیات میسر نہیں تھی جو اس 1.5 سالہ دور میں لوگوں کو پہنچنی شروع ہوئی ہیں. لیکن میں نے جیسے شروع میں ذکر کیا کہ یہ حلقہ زیادہ تر دیہی آبادی پر مشتمل ہے، تو دیہی آبادی میں خاص طور پر جو ہمارے ہاں لوگوں کا مسئلہ ہے وہ ایجوکیشن کا بھی ہے، خاص طور پر خواتین بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بڑا فقدان ہے. ماضی میں جو تحریک انصاف کا دور تھا اس میں ایک پھوٹوہار یونیورسٹی کی بھی آواز چلی، انہوں نے بڑا نعرے لگائے کہ ہم یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں اس خطے میں، لیکن وہ بھی نعرے بس وہ کیا کہتے ہیں ہوا برد ہوئے، سمندر برد ہوئے، یا ان کی تبدیلی کے برد ہو گئے. تو کیا اب آپ کی دور حکومت میں آپ ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی سمجھتے ہیں کہ ایسے اقدام اٹھائے جائیں گے یا اٹھائے جا رہے ہیں جس سے خاص طور پر یہ جو دیہی علاقہ ہے وہاں کے جو طالب علم ہیں ان کی جو طلب ہے ایجوکیشن کی وہ پوری ہوگی؟ جی باور صاحب، اس میں کوشش کی جا رہی ہے. ماضی میں ہمارے جو ابھی ایم این اے انجینئر قمر اسلام راجہ، انہوں نے ڈیورنگ ایم پی اے شک بچیوں کے لیے چکبیلی کالج منظور کرایا، جس میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں. وہ کالج ابھی بچیوں کو وہ سہولت دینے کے بعد مخالف دور میں خالی نام کا جو ہے ایک کالج اناؤنس کیا گیا جٹا میں. رائے صاحب نے اس کو نہ صرف اپروول کرائی، فنڈ ریلیز کا ہے، آج وہ کالج بچیوں کالج کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس سال سے اس میں یقیناً کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہیں. باقی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیہی ایریے کی ایکسیس، کیونکہ یہ 20 25 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، شہر تک ایکسیس اتنی آسان بنا دی جائے کہ وہاں سے بچیاں اور بچے بآسانی شہر آ کر تعلیم حاصل کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ دیہی آبادی میں موجود جتنے بھی سکول ہیں، ابھی آپ نے کچھ اس مالی سال میں ان سکولوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جگہ ایس این ای اپرووڈ ہوئی، یعنی کہ ٹیچرز کچھ کو جہاں طالب علم کم تھے وہاں کو پرائیویٹائز کر کے ایک ادارے کے حوالے کیا گیا تاکہ وہاں تعلیم کا نظام وہ بہتر طریقے سے چلا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری سکول اویلیبل ہیں ان کی باؤنڈری وال، ان میں نیو کمرے، ان میں فرنیچر، یہ ساری سہولیات دے کر وہاں اساتذہ بھی دوبارہ نئے ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں اور کئی جگہ پہ اس عمل میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ رائے صاحب بھرپور اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں تعلیمی نظام بہت اچھا ہو. آپ کے حلقے میں 2 اسپتال بھی جو ہے وہ پایہ تکمیل کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن وہ ماضی میں ایک آپ ہی کے دور حکومت میں جب چودھری نثار علی خان تھے تو رواد کے مقام پر ایک اسپتال کی بنیاد انہوں نے رکھی. اس کے بعد تحریک انصاف کے دور حکومت میں جوڑیاں اسپتال، لیکن وہ دونوں اسپتال سالہ سال گزر جانے کے باوجود حال مکمل نہیں ہو پائے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ کب تک مکمل ہوں گے، کب تک لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے؟ بابا صاحب، یہ روایت ہمارے ایم این اے نے بدلی ہے. آپ اس ایریے میں بہت سی پرانی بلڈنگ دیکھ لیں جو کھنڈرات کا نقشہ پیش کر رہی ہیں کہ اس پہ فلاں شخص کی تختی لگی ہوئی ہے. راجہ قمر اسلام نے گورنمنٹ آنے کے جب پنجاب میں صرف حمزہ شہباز صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس دوران جب انہوں نے بجٹ پیش کیا تو اس وقت بھی رائے صاحب نے ان دونوں اسپتال کے جو کہ مخالفین کے آپ کہہ لیں کہ ایک جوڑیاں اسپتال وہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں سٹارٹ ہوا تھا، لیکن رائے صاحب نے ایک نئی روایت قائم کی. اس میں اس دور میں بھی فنڈ جاری کیے، اب بھی اس پہ بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے. روات ہاسپٹل تقریباً تکمیل کے مراحل میں، جس کو 5 سال مسلم لیگ نو کے دور میں شروع کیے گئے اسپتال کو جو 2018 میں تقریباً تکمیل کے مراحل میں تھا، اس کو وہیں روک دیا گیا
اور جوڑیاں اسپتال شروع کر دیا گیا. اب رائے صاحب نے ان دونوں اسپتال کو بیک وقت لے کے چڑھے اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلے 7-8 ماہ میں یہ دونوں اسپتال مکمل فنکشنل ہوں گے اور اس ایریے میں بھرپور طریقے سے لوگوں کو جو ہے صحت کی سہولیات میسر ہوں گی. یعنی آپ ہمارے پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں اور خاص طور پر آپ کے اپنے حلقے کے جو لوگ ہیں انہیں خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اگلے 7 سے 8 ماہ میں یہ جو 2 اسپتال ہیں یہ فنکشنل ہونے جا رہے ہیں. جی اس وقت جو اس میں کوشش کی جا رہی ہے اس میں بلڈنگ ورکس تقریباً مکمل ہے, ایکسٹرنل الیکٹریسٹی باقی چیزیں, صرف یہ ہے کہ جب بجٹ اپروو ہوتا ہے اب اس کے بعد مشینری کا وقت ہے, مشینری آ جائے گی, پھر وہاں سے ظاہر ایک پروسیجرل سٹیپ ہے کہ جو وہاں کی ملازمتوں کے حوالے سے یا وہ تھوڑا بہت سی ایم آفس اور محکمہ صحت اس کی طرف سے اپروول آنے میں کچھ ہو سکتا ہے ٹائم لگ جائے, لیکن میں بھرپور یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے مالی سال میں یہ مکمل فنکشنل ہوں گے دونوں ہاسپٹل. جی چلیں ہم امید کرتے ہیں اللہ کرے حلقے کی عوام کو جلد سے جلد یہ سہولت میسر ہو. اس کے علاوہ ابھی سی ایم صاحبہ کی جانب سے خاص طور پر ایک انیشیٹو لیا جا رہا ہے تھرو آؤٹ پنجاب کے الیکٹرک بسوں کے حوالے سے, تو کیا یہ جو حلقہ ہے اس حلقے کی عوام بھی اس سے استفادہ حاصل کرے گی؟ کیا اس حلقے کی لوگوں کو بھی سفری سہولت میسر ہوگی؟ جی بالکل بابر صاحب, نہ صرف راولپنڈی پورے پنجاب میں ہر جگہ سی ایم صاحبہ نے جو الیکٹرک بسوں کا اعلان کیا ہے مختلف جگہ وہ سٹارٹ ہو گئی ہیں. پنڈی میں بھی پہلی سٹیج پر فوراً جس طرح جی ٹی روڈ کے ملکہ آبادیاں آپ کہہ لیں جہاں لوگوں کو بہت ہماری مضافاتی ایریا سے آنے والے لوگوں کو جب وہ رواد شہر پہنچتے ہیں تو انہیں پنڈی تک پہنچنے میں بہت ایشو ہوتا ہے. پہلی سٹیج پر جی ٹی روڈ کے ارد گرد کی آبادیوں کو پریفرنس دے کے وہاں, اس کے بعد چونکہ ہمارے ایریے میں اس وقت ری بلڈنگ کے پروسیس میں اڈیالہ روڈ, چکری روڈ, ان پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے. جیسے وہ کام مکمل ہوگا وہ شامل ہے اس میں, اس کے فوراً بعد بسز وہاں سٹارٹ ہو جائیں گی. اس کے علاوہ اگر ہم شہری آبادی میں بات کریں تو بالکل آپ کے بہت سے زیادہ ترقیاتی کام ہیں وہ جاری ہیں, تو دیگر کون سے ایسے کام ہیں جو آپ مستقبل میں کرنے جا رہے ہیں یا جن پہ آپ کا کام جاری ہے؟ اس وقت سب سے زیادہ ضروری جو آخری 5-6 سال میں کچھ روڈز کنجسٹڈ ہو گئے تھے, جس طرح آپ کہہ لیں خواجہ کارپوریشن سے ابھی فلائی اوور بنا اور اڈیالہ روڈ کھلا ہو رہا ہے, اس کے ساتھ آگے مستقبل میں ہمارے اس ایریے میں پوری پنڈی میں سب سے بڑا پرابلم کچہری چوک کا ہے جہاں کئی گھنٹے ٹریفک میں بندہ پھنسا رہتا ہے. وہ کچہری چوک کو امید ہے کہ بہت اچھے طریقے سے فلائی اوور بن کے اور مکمل, پھر تقریباً پنڈی کی تمام ہی روڈز خاص کر ہمارے دیہی ایریے کی کچھ فلڈ ڈیمیجز کی وجہ سے پرابلم آئی, کچھ روڈز ایسے تھے جو بہت اچھے رستے بن سکتے تھے, یعنی کہ پرانی آبادیوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ان پہ بھرپور طریقے سے پیپر ورک پہ کام شامل ہے, شروع ہے, لیکن چونکہ پنجاب اس وقت ایک کرائسس کی صورتحال میں فلڈ آنے کی وجہ سے پنجاب پورے میں اس وقت اگر پنڈی ہم لوگوں نے اتنا سفر نہیں کیا تو پنجاب کے باقی ڈسٹرکٹ آپ دیکھ لیں کہ وہاں بہت زیادہ نقصان ہوا. اس وقت ہماری گورنمنٹ کی پہلی خواہش اور کوشش ہے کہ ان لوگوں کی ری بلڈنگ اور ان کو بہتری کے لیے کوشش کی جائے, اس میں ہم برابر کے ان کے ساتھ شامل ہیں. انشاءاللہ جیسے ہی کوئی ترقیاتی کام ادھر سے فارغ ہوں گے ہماری ٹیم تو فوراً اس میں مزید اناؤنسمنٹ کریں گی, اور وہ نہ صرف اناؤنسمنٹ نہیں کریں گی, جلد از جلد اس پہ ترقیاتی کام شروع بھی کیے جائیں گے. آپ کا جو حلقہ ہے جیسے پہلے ذکر کیا کہ وہ دیہی علاقوں پر مشتمل ہے, تو دیہی علاقوں میں خاص طور پر آپ کے حلقے کے بہت سے ایسے جگہ ہیں جہاں پر قبضوں کے حوالے سے بڑا ہوتا ہے, لوگ بڑا وہ حوالے سے ہیں کہ ان کی جدی زمینوں پر بہت سے جو لوگ ہیں وہ قبضہ کر لیتے ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز والے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں, وہ قبضہ گروپس بہت سے ہیں جو متحرک ہیں. تو بطور کوارڈینیٹر آپ کے میں نے اس حوالے سے کیا انیشیٹو اٹھا رہے ہیں, کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے آپ کے حلقے میں آتا ہے اور آپ کے ووٹر سپورٹرز ہیں. جب کسی بھی گورنمنٹ کی پالیسی بنتی ہے تو وہ مکمل ہر ایریا اور ہر جگہ کی بنتی ہے. ابھی آپ نے جسٹ فیو ڈیز بیفور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی ایم پنجاب صاحبہ نے پیرا فورس اور مختلف جو وہ قیام کیے ہیں اس میں انہوں نے بتایا کہ نئے اس حوالے سے قانون بھی لانچ ہو رہے ہیں جو جلد ہی پنجاب اسمبلی سے پاس کر کے, تو امید ہے کہ عموماً عام آدمی کو اس بارے میں بہت اچھی سہولیات ملیں گی, اور اس طرح کی جہاں بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں بہتری آئے گی, عام آدمی کو انصاف ملے گا.
جی عام آدمی کی یہ ہمیشہ ظاہر سی بات ہے، آپ بھی بات کر رہے ہیں، آپ کے جو ایم این اے ہیں وہ بھی عام آدمی کی بات کر رہے ہیں، لیکن موجودہ جو ہے اس میں عام آدمی اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، اتنی زیادہ چیزوں، پیٹرولیم مصنوعات کو دیکھ لیں، روزمرہ کی اشیاء دیکھ لیں، دن ب دن وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو یہ عام آدمی ہے، اس عام آدمی کی یہ جو مشکلات ہیں یہ کب کم ہوں گی؟ شاید ہمیں 65 روپے لیٹر پیٹرول، 55 روپے کلو چینی ہمیں اچھی نہیں لگتی تھی کہ ہم تبدیلی کی خواہش، ایک رجیم چینج کا ہم نے نعرہ لگایا، اس میں کوشش کی، وہ 5 سالہ دور جو گزرا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ابھی آپ اس گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ ویل ٹو ڈو ہیں، ہر وقت آپ کے پاس اشارتی نظام، وہ آپ کے پاس ڈیلی کی معیشت کے آتے رہتے ہوں گے یقیناً۔ آپ اس میں دیکھ لیں کہ آخری تقریباً 1 سال سے اس میں آپ کو جو ہے وہ بڑھتی ہوئی قیمتیں ایٹ لیسٹ ایک سٹیج پہ آ کے ہماری گورنمنٹ نے روک لی، اگر وہ کم نہیں ہو رہی تو وہ بڑھ نہیں رہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں جلد مزید بہتری آئے گی اور قیمتیں بہتر ہوں گی۔ آپ کی جماعت کے جو مخالف جماعت ہے اس کی جو سربراہ ہیں گزشتہ 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے جیل میں ہیں، لیکن ان کی جماعت کے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جب بھی آپ کی جماعت کے سربراہان پہ یا آپ کی جماعت کے لیڈران پہ برا وقت آتا ہے تو وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر جیل میں ہیں، تو ان کو کب تک جیل میں رکھنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں جیل میں اس میں میری گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے کچھ کیا ہوگا تو جیل میں وہ ٹرائل چل رہے ہیں، اس کے جواب سوال آپ روزانہ میڈیا پہ نشر ہو رہے ہیں، آپ خود اس کو رپورٹ کرتے ہیں، تو امید ہے کہ اگر وہ اس میں گلٹی نہ ہوئے تو باہر آ جائیں گے۔ کیا اس سے پہلے میرے آپ نے لیڈرشپ کی بات کی، انہوں نے 9 مئی جیسا کوئی واقعہ کیا؟ ہم نے بھی اپوزیشن دور گزاری، کیا انہوں نے اس طرح کی امارات پہ جن کو ہم اپنا مطلب سب کچھ سمجھتے ہیں ان پہ جا کر حملے کیے؟ انڈیا کی خواہشات انہوں نے پوری کی، تو اب میں تو کہتا ہوں، میں تو اپنی پارٹی سے اور مجھے اپنی حکومت سے اس بارے میں تو گلہ ہے کہ آرٹیکل 6 یہ لوگ کیوں نہیں لگا رہے ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کے تانے بانے ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ہر ایسی جگہ ملتے ہیں جو پاکستان کا دشمن ہو۔ تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو، میں تو کہتا ہوں باہر کیا یہ آرٹیکل 6 لگا کے سزائیں کیوں نہیں دے رہے؟ مجھے تو گلہ ہے اپنی جماعت سے اس بات پہ۔ دیکھیں ان کی جماعت کی جتنی خواتین ہیں، خاص طور پر ان کے جماعت کے جتنے ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، ان سب کو کئی سالوں سے پابند سلاسل رکھا گیا ہے، لیکن بے شک آپ نے بھی مشکل وقت ضرور دیکھا، آپ کی جماعت نے بھی مشکل وقت دیکھا، لیکن کیا اتنا مشکل وقت آپ کی جماعت نے دیکھا کہ ان کے گھروں میں جس طرح سے چھاپے مارے جا رہے، نوجوان ہیں، ینگسٹرز ہیں جتنے، ان کو اٹھایا جا رہا؟ دیکھیں جب جی ایچ کیو جیسی بلڈنگز پر، جب کور کمانڈر جیسے گھر پر حملوں میں یہ لوگ ملوث ہوں گے تو انہیں کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں سونے ہار پہنا جائیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا ان کی ٹویٹس ملک مخالف ٹویٹس ہوں؟ میں تو کہتا ہوں ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں ابھی تک، ہماری اس میں گورنمنٹ کا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور جلد سے جلد انہیں سزائیں دلوانی چاہیے۔ لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ ماضی میں بھی یہ جتنے بھی آپ ہمارے ادارے ہیں ان کے خلاف کمپین چلاتی رہی ہے، آپ کی جماعت، آپ کے لیڈران چلاتے رہے ہیں، لیکن آج وہ اگر برسر اقتدار ہیں تو دوسری جانب وہ ہیں اور آج ان پر اتنا مشکل وقت ہے سارا، تو اس کی کیا وجہ؟ میں بڑے وثوق سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی دور میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے کسی رہنما یا لیڈر نے ملک کے کسی ادارے کے خلاف نہیں، ہاں کچھ ایسے شخصیات ضرور تھی جن کے بارے میں ہمیں اس دور میں تفضیلات تھے اور ہمارے رہنما اور لیڈر نے برملا جلسوں میں ان کا نام لے کر کہا، اور وہ آپ کے سامنے آج ثبوت کے طور پہ ہیں بھی، کچھ ان میں سے ہاؤس اریسٹ ہیں، کچھ جو ہے نا انڈر ٹرائل ہیں، وہ تو ساروں کو پتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہماری جماعت نے کبھی بھی ان جیسے کام نہیں کیے، اداروں کو کبھی بلیم نہیں کیا، ادارے تو ہماری سلامتی کا ضامن ہے۔ جی بہت شکریہ کہتی ہوں ملک صاحب آپ کے اپنے قیمتی وقت
کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی ناظرین، یہ تھے قید قیوم ملک صاحب، جن سے ہم نے نہ صرف ملکی حوالے سے بات کی بلکہ ان کا جو حلقہ ہے NA-53 اس میں جاری ترقیاتی کام اور اس کے علاوہ جو دیگر اس حلقے میں آنے والے وقت میں یہ ترقیاتی کم کروانے جا رہے ہیں اس حوالے سے بات کی. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی. بہت جلد ملتے ہیں اپنی نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.